मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कोविड-19 यानी कोरोना के हवाले से सबसे अहम अपडेट ये है कि दुनिया भर में अब कोरोना के मरीजों की तादाद निस्बतन कम हो रही है, जबकि बरसगीर यानी पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में अब कोरोना केसेस और अमवात में पहले के मुकाबले में इजाफा हो रहा है। कल पाकिस्तान में एक दिन में 17 अमवात हुई, 425 नए केसेस सामने आए। पाकिस्तान में पिछले 5 दिनों से मुसलसल 450 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब मुतासरीन की मजमूई तादाद हमारे यहाँ 8,500 हो चुकी है, जबकि 180 के करीब पाकिस्तान में अमवात हो चुकी हैं। भारत में कल का दिन तबाह कुन रहा। भारत में कल 1550 नए मरीज सामने आए, 38 अफराद चल बसे, जिसके बाद हलाकतों की तादाद भारत में अब 560 हो चुकी है। भारत में मुतासरीन 17,600 से तजावुज़ कर चुके हैं। बांग्लादेश में भी कल 312 मरीजों का इजाफा हुआ, जिसके बाद मुतासरीन 2,500 से ज़ायद हो चुके हैं। अमवात वहाँ पे 100 के करीब हो चुकी हैं। तशवीशनाक बात यह है कि बांग्लादेश में लॉकडाउन के बावजूद कल आलिम दीन मौलाना ज़ुबैर अंसारी की नमाज जनाजा में 1 लाख से ज़ायद लोगों ने शिरकत की, जबकि चिटगांव में पिछले 3 दिनों से रोज़ाना हज़ारों की तादाद में टेक्सटाइल वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं और समाजी फासले के उसूल की धज्जियाँ बिखेर रहे हैं। यकीनन पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना मरीज़ कम हो रहे हैं, ग्राफ फ्लैट हो रहा है और वहाँ की हुकूमतें अब मरहलावार अपने मुल्कों को खोलने की बातें कर रही हैं। बर्रे सगीर में अब ये ग्राफ ऊंचे की तरफ गया है और पीक पे पहुँच रहा है। ख्याल यही है कि जैसे दूसरे मुल्कों में एक पीक पे पहुंचने के बाद ग्राफ फ्लैट होता है, शायद बर्रे सगीर में भी ये कैफियत आ गई है। और ये बात भी यकीनी तौर पे इम्पॉर्टेंट है कि बर्रे सगीर में कोरोना की वबा यूरोप और चीन के मुकाबले में काफ़ी देर बाद फैलनी शुरू हुई थी। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश दुनिया की 1/4 आबादी है। 1 अरब 70 करोड़ आबादी वाले इस खित्ते में फ़िलहाल कोरोना के मुतासरीन बमुश्किल 25,000 और अमवात 1,000 से भी कम हैं। और यही बात है जिससे लगता यह है कि जनूबी एशिया और बरसगीर जो है वो इस हवाले से पूरी दुनिया के मुकाबले में उस तरह से मुतासिर नहीं हुआ जैसे दुनिया के कई दूसरे ममालिक हुए हैं या यूरोप या अमेरिका हुआ है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोरोना का फैलाव होता है तो ये खित्ते के लिए इंतहाई ख़तरनाक होगा, क्योंकि बरसगीर में गुर्बत, बेरोज़गारी, बीमारियाँ तरक्की याफ्ता ममालिक बल्कि दीगर एशियाई ममालिक से कहीं ज़्यादा है। यहाँ की मईशत में इतना दम नहीं है कि किसी सूरत से भी वो इस किस्म की वबा का और उससे फैलने वाली जो बेरोज़गारी है उसका मुकाबला कर सके। कोरोना से अब सिर्फ यूरोप में अमवात 1 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। मरने वालों में 40,000 अमरीकी शहरी हैं और उनकी मजमूई अमवात अब दुनिया में 1/4 हो चुकी है, यानी कि अमरीका के शहरी। कुछ इत्मीनान की बात यह है कि शदीद मुतासरा मगरबी ममालिक अमरीका, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया में अब पहले के मुकाबले में नए मरीज़ और अमवात में कमी आ रही है। लॉकडाउन में नरमी के बाद आज से मामूलात ज़िंदगी बहाल होने कई जगहों पर कुछ शुरू हुए हैं, जबकि दुनिया के कई ममालिक में कोरोना से मुताल्लिक मुनफरिद और अहम वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं। ये थी दुनिया में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। इमरान खान हुकूमत ने अब बेड़ा उठाया है कि मुल्क से स्मगलिंग का खात्मा किया जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा किया जाए। इब्तिदा हो रही है बहुत ही मजबूत नए सख्त तरीन क़वानीन जो सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए जारी होंगे, उसका इजरा हो रहा है। इसकी मज़ीद तफसीलात हमारे साथ शेयर करेंगे वफाकी वज़ीर क़ानून बैरिस्टर डॉक्टर फ़ारूक नसीम, छोटे से वक्फे के बाद।
जो मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा नज़र आ रहा है वो ये, लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे। जो भी पैसा बनाने की कोशिश करेगा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, गवर्नमेंट बहुत सख्ती करेगी। हम ऑर्डिनेंस ले आए हैं इसके ऊपर, नीचे मैनेजर नहीं पकड़ेंगे, हम मालिकान के पीछे जाएंगे, जो असल लोग पीछे बैठे हुए उनको पकड़ेंगे। दूसरी चीज़ है स्मगलिंग, वो सख्ती अब की जाएगी स्मगलर्स के खिलाफ जो कभी पहले नहीं की गई। इसमें कोई शक नहीं है कि स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी हमारी मैशत के लिए कैंसर से कम नहीं है। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कमर बांधी है कि वो इन दोनों लानतों का खात्मा चाहते हैं और इस हवाले से बहुत ही बुनियादी क़वानीन में तब्दीली की गई है और बहुत ही कलीदी इक़दाम लिए गए हैं। परसों ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ नए क़वानीन पर मुश्तमिल एक सदारती ऑर्डिनेंस मंजूर हुआ था। आज वफाकी काबीना ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एक ऑर्डिनेंस की सर्कुलेशन असम्बली के ज़रिए मंजूरी दी है और अब ये सदारती ऑर्डिनेंस जारी हो रहा है। इंसदाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी ऑर्डिनेंस के तहत आटा, चावल, चीनी, मसाले, आलू, प्याज, पकाने का तेल, मटन, चिकन, बीफ, दवाओं और खाद समेत 32 अशिया ज़रूरी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर अब 3 साल सज़ा होगी और ज़ख़ीरा की गई अशिया को ज़ब्त किया जाएगा और उनकी मिल्कियत का आधा हिस्सा जुर्माना भी किया जाएगा। अब एक नया एंटी स्मगलिंग ऑर्डिनेंस है जिसके तहत अनडिक्लेयर्ड रूट्स के डॉलर्स, गंदम, चीनी, चावल की तरसील को अब स्मगलिंग करार दे दिया गया है। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर्स, मास्क समेत तिब्बी अशिया की तरसील भी अब स्मगलिंग समझी जाएगी और सिर्फ कस्टम्स एक्ट के तहत कानूनी तरीक़ेकार के तहत अशिया की तरसील और एक्सपोर्ट ही जायज़ तस्वुर की जाएगी। एंटी स्मगलिंग ऑर्डिनेंस के मुताबिक स्मगलर्स को वारंट के बगैर गिरफ्तार किया जाएगा। खुसूसी अदालतें स्मगलर्स का समरी ट्रायल करेंगी और मुलजिम को 14 साल तक कैद की सज़ा होगी। स्मगलिंग का सामान जब्त किया जाएगा और इस पर 50% जुर्माना होगा। जो इत्तला देगा उसको भी अब 10% का इनाम दिया जाएगा जो टोटल सामान स्मगलिंग का पकड़ा जाएगा। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क़वानीन हैं जो कि तैयार किए वज़ारत क़ानून ने। इससे पहले ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक और बहुत अहम ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, वो पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से था, जो कि पाकिस्तान की तारीख का कंस्ट्रक्शन पैकेज सबसे बेहतर, सबसे मजबूत कंस्ट्रक्शन पैकेज समझा गया है। वो भी वज़ारत क़ानून ने तैयारी की थी और आज इन दो क़वानीन के साथ वज़ारत क़ानून ने पिछले 18 महीनों में तकरीबन 60,500 मामलात जो हुकूमत ने वज़ारत क़ानून से कानूनी मशवरों के लिए रेफ़र किए थे वो मुकम्मल कर लिए हैं। आज की इस अहम डेवलपमेंट पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी और एंटी स्मगलिंग क़वानीन जो कि कितने मुकम्मल हैं, कितने मरबूत हैं, इन पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर क़ानून बैरिस्टर डॉक्टर फ़रोग़ नसीम। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिहाज से क्यों ये कहा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं और जो दूसरे माहिरीन से मुंसलिक है वो कहते हैं कि ऐसा कानून पाकिस्तान में इससे पहले मौजूद नहीं था और ज़ख़ीरा अंदोज़ी मोर और लेस एक ऐसा मामला था जो कानून की गिरफ्त में नहीं आता था। थैंक यू वेरी मच कामरान साहब। पिछले 70 साल से पाकिस्तान ने भी और हिंदुस्तान में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया है डिफरेंट एंटी होर्डिंग लॉज से, लेकिन ये जो एंटी होर्डिंग लॉज हैं ये एक्चुअली मार्केट मैनिपुलेशन को भी चेक करता है। ऐसी कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो मार्केट मैनिपुलेशन करने के लिए होता ये है कि किसी ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हो और वो ये कभी कभार ये डिफेंस ले लेता है कि जी मेरे तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो वो तमाम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं इस तरह माने नहीं जाएंगे, उनका प्रॉपर जब तक सबूत नहीं दिया जाएगा। और फिर साथ साथ ये सिर्फ किसी जो कैरियर है या जो आदमी वहाँ खड़ा हुआ है, जो चपरासी है, गोडाउन कीपर है, उसके लिए नहीं है, बल्कि ये तमाम की तमाम जितनी भी इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं से होता हुआ जो एक्चुअल बेनिफिशियल और लीगल ओनर है उस तक ये चीज़ पहुंचती है। तो ये एक, और फिर समरी पावर्स हैं, अरेस्ट है विदाउट वारंट, उसी वक्त ऑक्शन की और दूसरी प्रोसीडिंग्स मौजूद हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव एक ऑर्डिनेंस कोविड-19 आपको पता है कि होते हुए इसमें आपने जैसे मिसाल तो एक मिसाल भी दी कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर ज़ख़ीरा किया जाता है या सामान को रखा जाता है, उसमें एक कमोडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आजकल मौजूद बहस भी है, चीनी। चीनी की क्रशिंग 3 महीने होती है और मगर चीनी जो है वो मालिकान जो हैं वो उसको होल्ड करते हैं पूरे साल की, क्योंकि उसकी सेलिंग होती है और उसी में फिर वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी इस काम का हिस्सा है। अब इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद इसमें पेचीदगी नहीं पैदा हो जाएगी, ख़ास तौर पे इस कमोडिटी के लिहाज से।
تو یعنی اس طرح کے جو فارورڈ کانٹریکٹس ہوں گے اگر تو وہ جینون ہوں گے تو بات دوسری ہے، لیکن اگر فیک فارورڈ کانٹریکٹس ہوں گے تو ان کو مانا نہیں جائے گا. اور اسپیشلی ایک مارکیٹ مینیپولیشن کا ایک اوفینس اس کے اندر کریٹ کیا گیا ہے جو سے پہلے اس قسم کے قوانین میں نہیں تھا. اور مارکیٹ مینیپولیشن ایکچولی کیا جاتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کی، ٹماٹر کے پرائز بڑھا دیے، آلو کے بڑھا دیے، ویٹ کے بڑھا دیے، چینے کے بڑھا دیے، گھی کے بڑھا دیے، سینیٹائزر کے بڑھا دیے. تو اس کا سارا تدارک اس آرڈیننس میں ہے. اور اس کا کوگنیزنس کون لے گا بیرسٹر صاحب؟ اس کے لیے ادارہ جو ہے اس کس کے پاس یہ اختیار ہوگا؟ اسپیشل میجسٹریٹس ہیں جن کے پاس سمری ٹرائل کی پاورز ہیں، اور وہ اس کا کوگنیزنس لیں گی. اور کوگنیزنس لے کے، اور اگر آپ کا سوال جو ہے کہ ایگزیکٹو آرم میں کون کرے گا، تو جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ جی، تو اس کا ایگزیکٹو آرم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، کوگنیزنس جو ہے وہ اسپیشل میجسٹریٹ لے گا. اچھا بیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ہمارا اسمگلنگ کے حوالے سے تو ہمارے پاس ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے تو شاید ہم اتنے مستحکم نہیں تھے ہمارے قوانین، لیکن اسمگلنگ کے حوالے سے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ اتنے کمزوری نہیں ہے. لیکن اب جو یہ نیا آرڈیننس آیا ہے اور جو حکومت کی ول ہے کسی صورت سے اسمگلنگ کا خاتمہ کیا جائے، جو کسی صورت میں بھی پاکستان کی معیشت کے لیے کینسر سے کم نہیں ہے، اس کی بہت جو کلیدی اہمیت کی چیزیں ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ تھوڑا سا آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ یہ 18 مہینے سے پرائم منسٹر صاحب کی تو یہ ذہن یہی تھا کہ اس طرح کوئی چیز ہونی چاہیے. اور یہ انیشلی ایف بی آر کو اور اسٹیٹ بینک کو اور انٹیریئر کو یہ ٹاسک دیے ہوئے تھے. ابھی جب یہ کووڈ-19 کا آیا تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ تم اس کو ذرا سا دیکھو. تو میں نے پھر اسٹیٹ بینک سے اور ایف بی آر سے اور ڈفرینٹ انٹیریئر سے جب میں نے انگیج کیا، اور نیچرلی میری بھی انالیسس تھی پورے ایشو پہ، تو پتہ یہ چلا کہ بہت سا ایسا ڈالر ہے جو انڈکلیئرڈ روٹ سے افغانستان سے نکل جاتا ہے، جو بلوچستان سے کے پی سے افغانستان نکلتا ہے، ایران چلا جاتا ہے. پھر بہت سی چیزیں جو ہیں، مطلب ہم یہاں سبسڈی دے رہے ہیں ویٹ کو، شوگر کو یا ڈفرینٹ چیزوں کو، تو پتہ لگا کوئی انڈیا میں اس کو لے کے چلا گیا، کوئی گولڈ جو ہے لانچ سے اسمگلنگ کر کے کراچی سے نکال کے لے کے چلا گیا. تو انڈکلیئرڈ روٹس پہ ایک بہت ہی بڑی ایک پرابلم تھی جو اسٹیٹ بینک نے ہمیں بتائی کہ اس میں ہے. تو اس پہ انیشلی تو یہی تھنکنگ تھی کہ اس کو انڈکلیئرڈ روٹس پر ہی رکھیں. لیکن آج کا جو ڈسکشن ہوا ہے اس سے موسٹ پرابلی یہ جو آرڈیننس ہے یہ نہ صرف انڈکلیئرڈ روٹس پہ ہوگا بلکہ ڈکلیئرڈ روٹس پہ بھی ہوگا، اور اس پہ سمری ٹرائل کی پاورز دی جائیں گی جو اسپیشل کورٹ ہے کسٹم کی. اور ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کی مشاورت سے، جو ایک بہت ہی زبردست جج ہیں ہمارے چیف جسٹس صاحب، تو ان کی مشاورت سے اسپیشل کورٹس کے ججز جو ہیں ان کو تعینات کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس کے اندر تمام ایسی وہ چیزیں دی گئی ہیں جس سے ایک سمجھیے کہ ٹرائل تیزی سے چلے. اور ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ پاور دی گئی ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ جب جنریٹ کرے رپورٹس، کیونکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس بہت سی کمپلینٹس آتی ہیں، وہ رپورٹ جنریٹ کر کے کسٹم افسر کو دے، کسٹم افسر کوئی اس کا ایکشن نہ لے، تو پھر ایک سمجھیے ڈیریلیکشن رپورٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کی جنریٹ کرے گی، اور پھر اس افسر کے خلاف ایک قانونی چارہ جوئی ہوگی، کارروائی ہوگی ڈسپلنری کہ آپ نے کیوں نہیں ایکشن لیا. تو ایک بہت ہی مدلل اور سمجھے کہ وائڈ ایکسپینس کا یہ اسٹیچوٹ ہے. لیکن بیر صاحب ان دونوں چیزوں کے معاملے میں ایک بڑا کردار جو ہے تو وفاقی قانون، اور یہ جاری بھی ہو رہا ہے وفاق کی جانب سے صدارتی آرڈیننس، لیکن اس میں بہت بڑی ذمہ داری جو آپریشنل ذمہ داری ہے وہ تو صوبوں کے پاس ہوگی اور ضلعی انتظامیوں کے پاس ہوگی، ذخیرہ اندوزی کے معاملے میں خاص طور پہ، اور کسی نہ کسی حد تک اسمگلنگ کے معاملے میں بھی. آپ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جو اینٹی ہورڈنگ لا ہے ذخیرہ اندوزی کا، ایکچولی وہ تو آئی سی ٹی کا لا ہے، اور انیشلی آئیڈیا یہی تھا کہ پورے پاکستان کے لیے لا بنایا جائے، کیونکہ کووڈ-19 جو کہ ایک پینڈیمک ہے، اس کے پیرائے میں سپریم کورٹ کا ایک انٹرنیشنل ٹریٹیز کا فیصلہ ہے جس کے حساب سے یہ پورے پاکستان کے لیے ایک قانون ہو سکتا تھا. لیکن تھنکنگ پھر یہ ہوئی
کہ یہ ICT کے لیے ایک لاء بنایا جائے اور پھر تمام صوبوں کو دیا جائے کہ وہ اس کو ریپلیکیٹ کریں تاکہ وہ اس کی اونرشپ لیں اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو انگیج کیا جائے. اور پنجاب میں اور KP میں اور بلوچستان میں تو بہت ہی ایکسپیڈیشسلی انہوں نے اس پہ کام بھی شروع کر دیا ہے. جہاں تک کہ اینٹی اسمگلنگ کا تعلق ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے امپورٹ ایکسپورٹ ساری کی ساری فیڈرل سبجیکٹ ہے، تو یہ بالکل ایک فیڈرل لاء ہے. اور اس کا جو سمجھے کہ ایگزیکٹو آرم ہے وہ کسٹم کے افسر ہیں، جو FBR کے افسر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر تمام انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں، ISI ہو، IB ہو، MI ہو، FIA ہو، کوسٹ گارڈز ہیں، سب اس کے ساتھ نتھی ہیں. اور پھر چیک جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ہے. تو یہ اگین یہ سب کو مل کے ہی کرنا ہے، اور آپ کی آبزرویشن بالکل درست ہے. اور بیر صاحب اس کے ساتھ ہی اب سے چند دن پہلے وزارت قانون نے تیار کیا یہ کنسٹرکشن پیکیج آیا، وہ بھی بڑا دوررس معاملہ ہے، اور ہم اس پہ کافی اس پروگرام میں ذکر بھی کر چکے ہیں. آپ کا اپنا بڑا ایک میسو بیک گراؤنڈ ہے، ایکسپیرینس ہے ان قوانین کے حوالے سے بھی. یقیناً جو اینٹی اسمگلنگ کا جو آرڈیننس بنا، اس میں آپ کا اپنا تجربہ بھی، اس کا بھی نچوڑ اس میں شامل ہوگا. کنسٹرکشن کے پیکیج میں بھی وہ بھی ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے نا پاکستان کے مسائل کے حوالے سے، اور غیر دستاویزی معیشت پہ کاری ضرب لگانے کے لیے. دیکھیے، ہم نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ بلیک اکانومی کو وائٹ کرنا ضروری ہے، لیکن سٹیجز میں ایک سٹیجڈ سمجھیے ڈفرنس آنا چاہیے. ایک دم سے ایک دن کچھ نہیں ہو جائے گا. اور ایک بلڈرز کا، کنسٹرکٹرز کا ایک بڑی ڈیمانڈ یہ تھی کہ فکس ٹیکس لگنا چاہیے، اور وہ فکس ٹیکس لگا. پھر ساتھ ساتھ کووڈ-19 کے بیک گراؤنڈ میں ایک اور ریپریو دی گئی کہ سوال جواب نہیں ہوگا جو انویسٹر ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا آپ سمجھیے، اور ساتھ ساتھ ٹیکس ایگزیمپشنز ہیں، ایک بہت بڑا ایک پیکیج ہے. میرا نہیں خیال کہ دنیا جہاں میں کسی بھی ملک میں اتنا بڑا کنسٹرکشن انڈسٹری کو پیکیج دیا گیا ہو جو پاکستان نے دیا ہے. اور ساتھ ساتھ کہیں پر بھی آپ کو کسی ملک میں بھی اس طرح کے اچھے افیکٹو قانون ہورڈنگ کے اور اس کے اسمگلنگ کے نہیں ملیں گے. اور یاد رہے ہم نے اور بھی بہت سا کام کیا ہے، اور بہت سی یہ جو ہے بھائی صاحب، یہ جو آپ 60,500 معاملات ہیں، یہ بھی ایک بہت ہی شاندار ڈیلیوری ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ چیزیں جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو رہی ہیں. اور گورنمنٹ جو ہے اتنے میسو کام کر رہی ہے، اور 60,500 معاملات تو آئے ہوں گے پھر وزارت قانون کے پاس. کامران بھائی میں خود نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ اس کی اسٹیٹسٹکس اتنی ہے. فرینکلی اسپیکنگ، کسی نے مجھ سے کوئی بات ایک کہی تو میں نے اپنا ایک آڈٹ کرایا اور دیکھا کہ تو پتہ یہ لگا کہ روزانہ لاء منسٹری میں جو آفیشیل ریفرنسز اور ریسیٹس آتی ہیں وہ 100 سے بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور ان آفیشیل ابھی بہت سی ہیں جو کہ اس میں نہیں ہیں. کوئی فون کر کے پوچھ لے، یا بہت سے جو ہم نے لاء بنائے ہیں اس میں نہیں ہیں، یہ تمام آرڈیننسز اس میں نہیں ہیں، یہ اس کے علاوہ کام ہے. تو وہ 100 سے اوپر کا ڈسپوزل، وہ پتہ لگا کہ 18 مہینے میں 60,500 ریسیٹس آئیں آفیشیل. ان آفیشیل اس سے بھی زیادہ ہیں. وہ ساری ڈسپوز آف کی. صبح آنے کا ٹائم وہی ہے جو ٹائم ہوتا ہے، اور رات میں جانے کا ٹائم کبھی 12، کبھی 1، کبھی 2. تو ہم تو لگے ہوئے ہیں، لاء منسٹری ہر طرح سے لگی ہوئی ہے. اللہ کی ذات بس سرخرو کرے، کامیاب کرے. آمین. بہت بہت شکریہ بیرسٹر ڈاکٹر فاروق نسیم، وفاقی وزیر قانون ہمارے ساتھ ہیں. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. سورہ المائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اس وقت کرونا وائرس انسانیت کے لیے جان لیوا خطرہ ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے کرونا وائرس کے حوالے سے ایک بہت بڑی امتحانی کیفیت ہے، کیونکہ اب رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس پوری صورتحال میں اجتماعی عبادات کے حوالے سے گفتگو کی کیفیت میں اور اضافہ ہوا ہے. زیادہ تر اسلامی ممالک رمضان المبارک کے دوران کورونا سے متعلق پابندیاں جاری رکھیں گے، اور وہاں پہ اعلانات بھی ہو گئے ہیں. ان اسلامی ممالک میں جو کہ کثیر اکثریت ہے جن کی اسلامی مملکتوں میں، وہاں باجماعت نمازوں، تراویح، جمعۃ الوداع کے اجتماعات اور محافل شبینہ کے ساتھ اجتماعی سحر و افطار سے گریز کیا جائے گا، اور اس کے اعلانات ہو گئے ہیں. مسلم امہ کے مرکز و محور سعودی عرب اور دنیا بھر میں کورونا کے سب سے زیادہ متاثرہ اسلامی ملک
ایران نے بھی باجماعت نمازوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات، ترکی، مصر، انڈونیشیا، ملیشیا یعنی کہ کثیر جہاں پر آبادی ہے مسلمانوں کی، وہاں پر بھی رمضان المبارک کے دوران گھروں میں ہی عبادات ہوں گی۔ حتیٰ کہ کورونا سے اب تک صرف 7 سے 8 اموات والے ملک قطر، کویت، بحرین، عمان، اردن اور تنزانیہ میں بھی مساجد میں باجماعت نمازوں اور نماز جمعہ سے اعتراض کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں حکومت اور علماء کرام ایک نیا تجربہ کر رہے ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرے، مگر یہ ایک بہت اہم معاملہ ہوگا اور اس کے لیے حد درجہ مکمل احتیاط کری جائے گی، اس کو برتا جائے گا اور اب اس نئے تجربے پہ عمل کیا جائے گا، اور جس کے تحت رمضان المبارک میں محدود اجازت دی گئی ہے مساجد میں اجتماعات کی۔ سعودی علماء کونسل نے رمضان المبارک میں نمازیں اور تراویح گھر میں پڑھنے کا اعلان کیا ہے اور تمام مسلمانوں کو اپنے ملکی قوانین پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن آل شیخ نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ عید الفطر کی نماز بھی خطبے کے بغیر گھروں میں ادا کی جائے۔ مصر کی جامعۃ الازہر نے فتویٰ دیا ہے کہ مسلمان ممالک کو باجماعت نمازیں منسوخ کرنے کا پورا اختیار ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا کہنا ہے کہ اس سال رمضان میں مسلمان مذہبی اجتماعات کے بجائے اپنے گھروں میں اہل خانہ کے ساتھ عبادات کریں۔ پاکستان میں اس حوالے سے ایک مختلف صورتحال دنیا اسلام اور عالم اسلام دیکھے گی۔ آج وزیر اعظم عمران خان سے ملک بھر کے ممتاز علماء کرام کے وفد نے ملاقات کی۔ ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات میں کراچی سے مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان اور علامہ شاہنشاہ نقوی شریک ہوئے۔ اس موقع پہ وزیر مذہبی امور مولانا نور الحق قادری اور چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز بھی موجود تھے۔ علماء کرام نے وزیر اعظم عمران خان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی اور رمضان المبارک کے دوران حکومت پاکستان کی جانب سے باجماعت نمازوں اور تراویح کے اجتماعات کی مشروط اجازت کو حقیقت پسندانہ قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ وہ ان تمام شرائط پہ عمل کریں گے اور یقینی بنائیں گے تمام مساجد میں جو حکومت کی جانب سے موجودہ کورونا صورتحال کے حوالے سے مروج کی گئی ہیں یا جن کی علماء کرام نے حکومت کے ساتھ مل کے جس کی منظوری دی ہے۔ آپ کے علم ہوگا کہ ہفتے کو بھی صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی کی علماء کرام سے ایک اجلاس ہوا تھا جس میں رمضان المبارک کے دوران مساجد اور امام بارگاہوں کے حوالے سے قواعد اور ضوابط طے کیے گئے تھے اور 20 نکاتی متفقہ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین یا دریاں نہیں بچھائی جائیں گی۔ ہال کے اندر نہیں بلکہ صحن میں نماز پڑھی جائے۔ نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہو۔ وضو گھر سے کر کے مسجد تشریف لائیں۔ ماسک پہن کر تشریف لائیں۔ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ، نابالغ بچے، کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ کے مریض مساجد میں اور امام بارگاہوں میں نہیں آئیں۔ مسجد کے فرش کو صاف رکھنے کے لیے کلورین کا محلول بنا کر اس پانی سے دھویا جائے۔ مسجد میں افطار اور سحری کا اجتماعی انتظام نہ کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ گھر پر اعتکاف کریں۔ حکومت یہ محسوس کرے کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا ہے یا متاثرین کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے تو حکومت مساجد اور امام بارگاہوں کے بارے میں فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ جیسا کہ صدر عارف علوی کہہ رہے تھے، حکومت پاکستان اور علماء کرام نے اتفاق کیا ہے کہ اگر احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہوا اور ملک میں متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوا تو اس پالیسی پہ نظر ثانی کی جائے گی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عالم اسلام میں مجموعی طور پر اور اکثریتی طور پہ تو رمضان المبارک کے اس مہینے میں اجتناب کیا جائے گا اور اس حوالے سے احتیاطی تدابیر کو مکمل طور پہ عمل کیا جائے گا۔ پاکستان میں مختلف صورتحال ہے، مگر کیا واقعی ان تمام احتیاط پہ اور ان تمام شرائط پہ جو سامنے رکھی گئی ہیں ان پہ عمل ہوگا اور اس کے لیے دو طرفہ طور پہ حکومت کیا ذمہ داری ادا کرے گی اور علماء کرام اور مساجد اور عام آدمی کتنی ذمہ داری ادا کرے گا، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ اور اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں مولانا حنیف جالندری جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں وفاق المدارس کے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا مولانا صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک یقیناً بہت ہی مشکل صورتحال ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ مجموعی طور پہ اسی چیلنج کی وجہ سے عالم اسلام، حرمین، ہر جگہ جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کو لازم رکھا گیا ہے۔ پاکستان میں بہرحال ہم نے جو ہے وہ ایک کوشش یہ کی ہے کہ احتیاطی تدابیر بھی ہو جائے اور پھر یہ رمضان المبارک میں ایک محدود اجتماعات بھی ہو جائیں۔
مشکل ہوگا، لیکن آپ کیا آپ کا فیڈ بیک ہے، آپ کو کیا خبریں مل رہی ہے، کتنی تیاریاں کر رہی ہیں مساجد کہ منوً ان شرائط پہ عمل ہو سکے جو کہ طے کی گئی ہیں؟ آپ کے خیال میں ایسا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کامران خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائی اور تمہیدی گفتگو اور تجزیے میں فرمایا کہ بہت ہی مشکل، نازک اور نہایت سنگین صورتحال ہے۔ ایک طرف نظر نہ آنے والا کرونا وائرس ہے جو بین الاقوامی اور عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اب تک لاکھوں لوگ اس کی نظر ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد اس سے متاثر ہیں، اور دوسری طرف رمضان مبارک کی آمد ہے، 5 وقت کی نماز با جماعت جو ہر روز ہر وقت ہے، اور اس طرح نماز جمعہ ہے، تو ان عبادات کا نظم بھی رہے، یہ ہمارے لیے بہت مشکل صورتحال تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اسباب مادی ہیں، کچھ روحانی ہیں۔ رجوع اللہ اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے، اس کے مراکز مساجد ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا 2 دن پہلے صدر پاکستان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی میں اس میں بھی تھا، اور آج وزیر اعظم کی میٹنگ میں بھی تھا۔ الحمدللہ یہ بات خوش آئند ہے کہ اس پورے عرصے میں پوری قوم نے کافی حد تک تعاون کیا ہے اور احتیاطی تدابیر پر بہت حد تک عمل ہوا، اگرچہ 100% نہیں۔ اس لیے اندازے سے ہمارے ملک میں اب تک کیسز الحمدللہ کم ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ آج وزیر اعظم نے بتایا کہ ہمارا اندازہ یہ تھا کہ 50,000 اب تک ہمارے ملک میں متاثرین ہوں گے، مگر 11-12,000 ہیں۔ اور اب یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ جو ایک SOPs کے تحت مساجد کے اندر نماز با جماعت 5 وقت کی اور تراویح اور اسی طرح جمعے کی اجازت دی گئی، اس پر عمل ہو۔ چنانچہ ہم نے ایک پورا میکنزم بنایا ہے، میسج کیے ہیں، اور ہم رابطے خود کر رہے ہیں تاکہ تمام مساجد کے ائمہ، خطباء، علماء اور مساجد کی انتظامیہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کو یقینی بنائے۔ مساجد میں سینیٹائزر کا انتظام ہو، مساجد کو دھویا جائے، وہاں سے قالینوں کو ہٹا دیا جائے۔ الحمدللہ کافی حد تک ہٹا دیا گیا۔ ان احتیاط ماسک پہن کر لوگ آئیں، وضو کر کے آئیں، سنتیں اپنے گھروں میں ادا کریں، اور اس طرح جمعے کے دن اردو کی تقریر نہ ہو، 5 منٹ صرف احتیاطی تدابیر پر عمل کی بات ہو۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس چیلنج پر بھی پورا اتریں، اور اس میں آپ کے پروگرام کے ذریعے پوری قوم سے اپیل کروں گا کہ وہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تاکہ ہم سرخ روح ہوں، نہ صرف مساجد میں بلکہ پبلک مقامات جیسے جنرل سٹور ہیں، کریانہ سٹور ہیں، ہسپتال ہیں، غلہ منڈیاں ہیں، سبزی منڈیاں ہیں، اسی طرح عدالتیں ہیں، کچہری، تھانے، دفاتر، وہاں پر بھی، کیونکہ اب تک اس کا علاج نہیں ہے، کوئی اس کی میڈیسن تیار نہیں ہوئی۔ اس کے لیے احتیاط ہے کہ بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کا خاص کرم ہے کہ پاکستان میں پھر بھی صورتحال قابو سے باہر اس کے فضل و کرم کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے۔ جہاں تک کہ آپ نے جیسے بتایا غلہ منڈی ہے، دکانیں ہیں، بازار ہے، یقیناً ایک وہاں کی کیفیت ہے اور یہ یہاں کی کیفیت ہے کہ ایک محدود مقام کے اندر بڑی تعداد میں لوگوں کا اتنے طویل وقت کے لیے اکٹھا ہونا یہ تھوڑی سی مختلف صورتحال ہے۔ مگر ذرا سے ایک بنیادی چیز یہ بتائیے گا کہ تراویح کا اہتمام ہوگا اور 20 رکعت تراویح ہی پڑھی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں 8 رکعت بھی ایک مروجہ طریقہ کار ہے اور جو بھی اس کی ظاہر دینی وجوہات ہوں گی، پس منظر ہوگا۔ تو کیا ابھی اس ماحول میں اس قسم کی تو کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ اس سال پاکستان میں کوشش یہ کی جائے کہ تراویح جو ہیں وہ 8 رکعت ہو، 20 رکعت نہ ہو؟ کامران خان صاحب، پہلے تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ جیسے آپ نے دیگر ممالک کا حوالہ دیا، انڈونیشیا اور ملائیشیا کا بھی آپ کے سامنے ہوگا کہ وہاں پر مساجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں، مگر فاصلہ برقرار رکھ رہے ہیں۔ تو اس سال ہمارے پاکستان میں نماز با جماعت جو 5 وقت کی ہے، جمعہ وہ مساجد میں ہوں گی۔ جہاں تک تراویح ہے، تراویح کی مسجد میں آ کر با جماعت نماز پڑھنا، یہ ویسے نماز با جماعت تراویح کی یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بعض لوگ بھی یہ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ ہم قوم کو کہہ یہ رہے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر میں تراویح پڑھیں، اور اگر آپ مسجد میں آتے ہیں تو تب بھی آپ 3 فٹ کا فاصلہ دونوں صفوں کے درمیان میں اور دونوں نمازیوں کے درمیان میں رکھیں۔ WHO نے 3 فٹ کا فاصلہ ضروری قرار دیا، اس پر عمل کریں۔ باقی تراویح جو ہیں وہ 20 رکعتی ہیں ہمارے نزدیک، اس لیے اہل سنت والجماعت حنفی حضرات جو ہیں وہ 20 رکعت تراویح پڑھیں گے، لیکن اس کا ذرا دورانیہ مختصر ہونا چاہیے۔ اور میں چونکہ خود بھی نماز پڑھاتا ہوں، جمعہ بھی، میں آپ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ہماری 5 وقت کی نماز میں ایک ٹائم میں 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں، اور جمعے میں بھی ہم نے آج کل 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ وقت کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں لوگ جمع نہ ہو، گلے نہ ملیں، معانقہ نہ کریں، مصافحہ نہ کریں۔ حضرت آپ یہ فرما رہے ہیں کہ
جب فرض نماز کے لیے جمعے کے روز آپ تشریف لے آئیں اور اس تمام احتیاط کو مد نظر رکھیں، لیکن تراویح کے لیے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ سنت الکفایہ ہے، یہ آپ اپنے گھروں میں ادا کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ فی الحال جو ہے وہ یہ آپ کا پیغام میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں خان صاحب یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ گھروں میں پڑھیں تراویح، بالکل تراویح کی سنت پر عمل ہوگا، اور لیکن مساجد میں بھی تراویح ہوں گی، مگر کوشش یہ کی جائے کہ تراویح میں زیادہ بھیڑ نہ ہو، اور جو قرآن کریم سنائیں وہ بھی کوشش کریں کہ دورانیہ کم سے کم اس کا رکھیں، تاکہ جتنا ہو سکے گیدرنگ سے، اجتماع سے، میل جول سے احتراز کیا جائے. ہم نے اس سے بچنا بھی ہے، بچانا بھی ہے، اور یہ ہمارا دینی، ملی، قومی، شرعی فریضہ ہے، اور ہم اس میں سنجیدہ ہوں اور پوری قوم سنجیدہ ہو، اور ان کو چاہیے کہ وہ اس کو چیلنج سمجھ کر ذمہ دار قوم ہونے کا ثبوت دے. ہم قومی وحدت یکجہتی کے ساتھ اس کے تمام مساجد جو ہیں، تمام ہمارے فقاہات کی جتنی مساجد ہیں، وہاں پہ خصوصی انتظامات کرنے ہوں گے نا ان شرائط پہ عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے. اس کے لیے تو ایک پورا نظام تشکیل دینا ہوگا. یہ صرف جو مساجد کا متعلقہ چھوٹا چھوٹا اسٹاف ہوتا ہے، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے نظام تشکیل دیا جا رہا ہے. ہر مسجد اپنے لحاظ سے 5 7 10 لوگوں کی ذمہ داری لگائے گی کہ وہ اس بات کو انشور کرے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے کہہ کے اور پھر اس پہ عمل درآمد ہو، اس پہ بہت فرق ہوتا ہے. جی آپ نے بالکل درست فرمایا. اس کے لیے پورے ایک نظام کی ضرورت ہے. ہمیں منظم قوم ہونا ہے، ذمہ دار ہونے کا ثبوت دینا ہے. ہم تبھی کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں کہ ہم اگر اپنے عبادات کو بھی ادا کر لیں اور ہم اس سے بھی محفوظ رہیں. اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم مساجد سے زیادہ رابطہ کریں، علماء سے رابطہ کریں، اور ان سے کہیں کہ پورا ایک میکنزم آپ بنائیں، کچھ افراد مقرر کریں جو اس بات کو بھی چیک کریں کہ جو مریض ہیں، بیمار ہیں، متاثر ہیں، وہ مساجد کے اندر نہ آئیں. اور بار بار آپ اپیل کرتے رہیں. اس میں ہمیں آپ کے اور میڈیا کے تعاون کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوگی. یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے، یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے. کرونا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نیک آدمی ہے، نمازی ہے یا غیر نمازی ہے، اس کا کس مذہب یا ملک اور قوم سے تعلق ہے، یہ امیر ہے یا غریب ہے، یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے. اس لیے ہم سب کو اسے چیلنج سمجھ کر ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر قوم عمل کرے گی. ایک چیز یہ میں دوبارہ آپ سے پوچھ لیتا ہوں، وضو گھر سے کر کے آئیں گے، 50 سال سے زیادہ عمر کے نہیں آئیں گے، چھوٹے بچے نہیں آئیں گے، کھانسی نزلہ زکام بیمار نہیں آئیں گے، جو قالین نہیں ہوگا، دری نہیں ہوگی، فرش کو دھویا جائے گا، ماسک پہن کے آئیں گے، جو جماعت کے لیے ادا کرنے کے لیے تشریف لائیں گے وہ سب ماسک پہنے ہوئے ہوں گے، صفوں میں 3 فٹ کا فاصلہ ہوگا، ایک صف کے ایک نمازی اور دوسرے نمازی کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ ہوگا، پیچھے والی جو صف ہوگی اس میں بھی 3 فٹ کا فاصلہ ہوگا. یہی چیزیں طے ہو گئی ہیں. یہ بالکل آپ نے درست فرمایا، یہ سب طے ہو. یہ بھی ہوا کہ مساجد کے اندر سینیٹائزر بھی ہوں گے، مساجد کو دھویا بھی جائے گا، روزانہ اس کو دھویا جائے گا، اس کی صفائی کی جائے گی، اور جمعے کا عربی کا خطبہ مختصر ہوگا، اردو کی تقریر 5 سے 7 8 منٹ وہ بھی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے لیے ہوگی، اور نماز بھی مختصر اور اس کے بعد دعا بھی مختصر. اور مساجد میں آتے اور جاتے وقت میں مجمع نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے گھلے ملیں گے نہیں، مصافحہ نہیں کریں گے، گلے نہیں ملیں گے، بلکہ آئیں گے اور چلے جائیں گے تنہا. بہت بہت شکریہ مولانا حنیف جالندری، جنرل سیکرٹری وفاق المدارس. اس پورے ماحول کا ہمارے سامنے جائزہ پیش کر رہے تھے. ان تمام معاملات جو کہ طے ہوئے حکومت، علماء کرام، مساجد کے درمیان رمضان المبارک کے حوالے سے اس کا احاطہ کر رہے تھے. خبر سے بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان کے بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن نرم ہو چکا ہے. نرمی کے جو اثرات ہیں وہ شہروں کی رونقوں میں چند گھنٹوں کے لیے ضرور نمایاں ہوتے ہیں، کہیں محدود، کہیں زیادہ. کراچی میں کم ہوتے ہیں، پنجاب میں کہیں زیادہ ہوتے ہیں. اب دکانیں کھلنے کی باری ہے. حکومت سندھ نے اس سلسلے میں وفاق کو ایک منصوبہ بھی پیش کیا ہے. کچھ کر کے دکانیں اب کھلیں گی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان دھیمے دھیمے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف بڑھ رہا ہے. پاکستان کے بڑے شہروں میں دن کے وقت کی رونقیں کسی حد تک بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں. لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور پشاور میں تو ایک مور اور لیس پہلی جیسی چہل پہل ہے جو کہ ہم دن کے اوقات میں دیکھتے ہیں. ان شہروں میں الیکٹریشنز، پلمبرز، کارپینٹرز،
دیگر تعمیراتی سامان، درزیوں کی دکانیں بھی کھل گئی ہیں، کھانے پینے کی دکانیں بھی کافی حد تک کھل چکی ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے یہ پنجاب اور کے پی میں ہم بہت ہی فریکوینٹلی دیکھ رہے ہیں۔ شہر کراچی میں یہ رونقیں کسی حد تک بحال ہوئی ہیں، یہاں پر اب فوڈ ڈیلیوری تھوڑی تھوڑی شروع ہو چکی ہے محدود اوقات کے دوران، مگر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پنجاب میں اور کے پی میں کنسٹرکشن کی کچھ سائٹس پر بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ البتہ کراچی کی صورتحال تھوڑی مختلف ہے، یہاں ٹریفک کی روانی اور گلی محلوں میں عوام کی ریل پیل پہلی جیسی تو بالکل نہیں ہے، لیکن دن کے کچھ گھنٹوں کے دوران اس میں کافی بہتری نظر آتی ہے۔ سندھ حکومت نے اب تاجر رہنماؤں کی مشاورت سے کراچی میں محدود اوقات میں باری باری دکانیں کھولنے کا ایک مشروط پلان بنایا ہے، اور یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جانب ایک اور اہم قدم ہے، اور یقیناً اس میں احتیاط بھی ہے۔ اور پھر جو بے روزگاری کا عذاب اس وقت پاکستان کے اس بڑے شہر میں ایک عام آدمی کو، ایک روزمرہ کے کمانے والے پر جو اس وقت اس کا بوجھ ہے، اس کو بھی کم کرنے کی کوشش ہے۔ یہ منصوبہ منظوری کے لیے اس وقت اسلام آباد بھیج دیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے مطابق کراچی کے تجارتی مراکز، بازار، دکانیں کھولنے کے لیے 13 سیکٹرز کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر کیٹیگری کو ہفتے میں 2 دن 8 گھنٹے کھولا جائے گا۔ گاڑیوں کے شو رومز، میکینکس، آٹو پارٹس، ڈینٹرز، پینٹرز ایک شعبہ ہوگا۔ کپڑا، سلائی مٹیریل، درزی، ریڈی میڈ گارمنٹس، ایمبرائڈری کا کام ایک دوسری کیٹیگری ہوگا۔ فرنیچر، پردے، قالین، برتن کی دکانیں، پلاسٹک اور دیگر سامان علیحدہ کیٹیگری ہوگی۔ الیکٹرانکس، موبائل، کمپیوٹرز کی دکانیں، ہوم اپلائنسز کی مرمت کی دکانیں یہ ایک اور کیٹیگری ہوگی، جبکہ ہارڈ ویئر، الیکٹرک، سینیٹری، رنگ و روغن، لکڑی، ایلومینیم، دروازے، چوکھٹ، آئرن ورکس یہ ایک علیحدہ ایک کیٹیگری بنائی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق کرانہ، مرغی گوشت کی دکانیں اور بیکریز ہفتے میں 2 روز بند رکھنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ صرف دودھ، سبزی، پھل کی دکانیں، میڈیکل سٹورز کو پورا ہفتہ کھولنے کی اجازت ہوگی، اور حکومت کے طے کردہ SOPs کی پہ پابندی ہر صورت میں لازم ہوگی، اور خلاف ورزی کرنے والی دکانیں اور بازار کو دوبارہ سیل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے حکومت سندھ نے فشریز کے جو سیکٹر ہے اسے بھی کڑی شرائط پر کاروبار کی اجازت دی ہے۔ لانچز، فشریز اور فش ہاربر میں ماسک، سینیٹائزرز اور سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے محکمہ داخلہ سندھ نے ایک ضابطۂ کار بھی بنایا ہے کہ اس کے حوالے سے جو انڈسٹریز ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں سائٹ ایریاز کی، لانڈی کی، کورنگی، ملیر، بن قاسم، نارتھ کراچی، اس صنعتی زون کی 52 فیکٹریز کی پیداواری عمل کو اب شروع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ زیادہ تر انڈسٹریز وہ ہیں جہاں ایکسپورٹ کا کام ہوتا ہے یا وہ فوڈ ریلیٹڈ ہیں، جبکہ آج کاروبار کھولنے کی ضابطے کی خلاف ورزی پر کراچی کے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں 3 کمپنیز کو سیل بھی کیا گیا ہے۔ یہ ایک ماحول بہرحال بن رہا ہے، پاکستان اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جانب بڑھے، اور پھر پاکستان کا بزنس کیپٹل، پاکستان کے خزانے میں سب سے زیادہ محصولات میں، ٹیکسز میں کنٹریبیوٹ کرنے والا کراچی، اس حوالے سے نئے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس پوری چیز کو بزنس مین کو اور کاروبار کو اور ٹریڈرز کو حکومت کے ساتھ مذاکرات میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کے نامور بزنس مین جناب سراج قاسم تیلی، جو سابق صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے بھی، وہ ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سراج قاسم تیلی صاحب۔ آپ فرمائیے گا کہ یہ ایک ایمیکیبلی ریزالو ہو گیا ہے ٹریڈرز کے دوران، شاپ کیپرز کے درمیان، جو ایسوسیشنز ہیں اور حکومت سندھ کے درمیان، کہ کس طریقے سے فیزڈ یہ کاروبار جو ہے وہ کھلے۔ اب یہ معاملہ صرف وفاق کو اس سلسلے میں اس کو اپروو کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران تھینک یو ویری مچ۔ جہاں تک یہ چھوٹے تاجروں کا تعلق ہے، یہ انہوں نے سب نے مل کے، میرا خیال سے 25-30 ان کے لیڈرز نے مل کے یہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ طے کیا ہے، جو آپ نے سارا بتایا، اور یہ ان کا ڈائریکٹ واسطہ رہا ہے۔ اس میں کراچی چیمبر کا انوالومنٹ نہیں ہے ڈائریکٹلی، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سارے سمجھدار لوگ ہیں اور سمجھ کے انہوں نے کیا ہوگا تاکہ کوئی ایسا پرابلم نہ ہو۔ اور حکومت سندھ جو ہے وہ اس معاملے میں میرا خیال سے بڑی احتیاط سے چل رہی ہے۔ اور جہاں تک انڈسٹری کا تعلق ہے تو 7 انڈسٹریل زونز میں سمجھتا ہوں کچھ 120-130 کے قریب انڈسٹریز کو باقاعدہ پرمیشن مل گئی ہے، اور ان کے SOPs طے ہو گئے اور وہ چلنا شروع ہو گئی ہے۔ اسی طرح
एसेंशियल आइटम में फूड इंडस्ट्रीज है, बेकरीज है, या आपके रेस्टोरेंट्स में डिलीवरीज है, वो इन्होंने शुरू कर दिया है। और जहां तक ये दुकानदार लेवल की बात है, तो ये जैसा कि आपने कहा ना, ये अभी फेडरल हुकूमत को भी दिया है, ताकि ये चाहते ये है कि एक ऐसे एसओपी बन जाए जिसके तहत पूरा शहर अगर खुलता है तो कोई प्रॉब्लम ना हो, और एक साथ आराम से एक स्टेज पे आके पूरा खुल सके। वक्त ये बताइएगा कि क्या इस किस्म की कोई तजवीज़ है, क्योंकि अभी जो आवर्स है ना वो बहुत महदूद हैं, और जाहिर है कि आखिरी जो 2-3 घंटे होते हैं उसमें फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत फ्लाउट हो जाता है, लोग बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं इन दुकानों पे, ग्रोसरी स्टोर्स पे, इस किस्म के तमाम कारोबार में ये बहुत मुख्तसर आवर्स रखे गए। क्या ये बात हुई है कि इसको अगर थोड़ा सा और स्ट्रेच किया जाए तो शायद कुछ बेहतर सूरत हाल पैदा हो सके, और फिर जो थ्रेट है ख़ास तौर पे कि कम ज़्यादा लोगों का कॉन्ग्रीगेशन हो जाना, उससे फिर ये मर्ज़ खुदा न खास्ता फैले, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा उससे? जी कामरान, बात आपकी सही है। बात असल में क्या है कि ये एज अ कम्युनिटी पाकिस्तानी सारे, इनका डिसिप्लिन लेवल का बड़ा फ़र्क है। हम आदी नहीं है ना, हम इन चीज़ों के आदी नहीं है, और ये चीज़ें हमें अपनानी पड़ेंगी। ये बहुत ज़रूरी है कि डिस्टेंसिंग और ये चीज़ें करें, मगर मुझे बड़ी मुश्किल नज़र आती है। मगर अल्लाह ने चाहा तो आस्ते आस्ते होगा, ये एकदम नहीं होगा। मगर ये आपकी बात सही है कि टाइमिंग जिस तरह होनी चाहिए और तरीक़ेकार इस तरह होने चाहिए, ताकि कम अज़ कम इतना टाइम मिले, लोग जल्दबाजी ना करें और भागदौड़ ना हो। आप बिजनेस इंडस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप इस चीज़ को फुली एंडोर्स कर रहे हैं ना कि जो भी एसओपीज़ बनाई गई हैं उसको इंडस्ट्री, उसके सारे जो जिम्मेदार हैं वो उस पर बहुत सख्ती से अमल करें, उसमें किसी किस्म की लीनियंसी नहीं होनी चाहिए, और हुकूमत भी कोई लीनियंसी ना करे। अगर आज कोरंगी में 3 यूनिट्स को बंद किया गया है और वो इसको फ्लाउट कर रहे थे, तो ये मुनासिब चीज़ है ना? बिल्कुल। देखें कामरान साहब, बात क्या है, जान है तो माल है, और ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और हर चीज़ में डिसिप्लिन इज द फर्स्ट स्टेप ऑन द रोड टू सक्सेस। आप एक बात समझ रहे कि अगर डिसिप्लिन ना हुआ तो ये आपकी चीज़ें फेल भी हो सकती है और बहुत सी जानी नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया जनाब सिराज कासिम तेली, साबिक सदर कराची चेयरमैन, हमारे साथ मौजूद है। हुकूमत सिंध इस सिलसिले में क्या खाका जहन में रखती है एक बार फिर हमसे शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सूबाई वज़ीर तालीम, हुकूमत सिंध की बड़ी मौसर तर्जुमानी कर रहे हैं जनाब सईद गनी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, आपने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है। एक तो मेजर्स थे जो वफाकी हुकूमत ने जो पिछली नेशनल कमांड एंड कंट्रोल की मीटिंग में तय किए थे, उसके बाद बज़ाहिर ये लगता है कि जो ताजरों के साथ, कारोबारी लोगों के साथ आप लोगों के मुज़ाकरात हुए हैं, उसके बाद अब मज़ीद कुछ फेज्ड ओपनिंग की तरफ हम जा रहे हैं, और अब हम मरहलावार आहिस्ता आहिस्ता मुहतात ओपनिंग हम देखेंगे कारोबार की, दुकानों की शहर में। ऐसे ही हो रहा है? जी, आपने कहा साहब ठीक कहा कि पहले जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ थी उनको खोलने की बात हुई, और हमने जिस तरह भी सिराज साहब आपको बता रहे थे कोई 125 के करीब हम एनओसीज इशू कर चुके हैं, और वो काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन स्ट्रिक्ट एसओपीज़ रखे गए हैं और उनको पाबंद किया गया है कि उसको फॉलो करें। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह सिराज साहब ने कहा, मैं इस बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि हमें अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह रूटीन में हम पहले 26 फरवरी से पहले ज़िंदगी गुजार रहे थे, उस तरह के हालात में आते हुए शायद हमें कई महीने, मुमकिन है शायद चंद बरस लग जाएं, जब इस वबा से बिल्कुल 100% हमारा जान हमारी छूट जाए, और उसके बाद हम जो बेहतियाती हम पहले कर रहे थे शायद वो अफोर्ड कर सकें। इस वक्त हमें इस बात की ज़रूरत है कि अगर हमने अपनी कारोबारी ज़िंदगी चलाना भी है तो हमें बहुत मोहतात होना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें शायद कॉशियस होना पड़ेगा, इसलिए कि जहाँ ये लोगों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है वहाँ इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं कि ये वबा तेज़ी से फैलेगी। और ये जो 3 फैक्ट्रीज़ हमने सील भी की हैं, इसकी वजह भी सिर्फ ये थी कि वहाँ बद एहतियाती हो रही थी और इस बात का इम्कान था कि शायद उसका नुकसान हो सकता है। और हमने यही चीज़ अश्योर करने की कोशिश की है कि अगर किसी फैक्ट्री में कुछ लोग इकट्ठे होते हैं तो कम से कम ये बात यकीनी बनाने की कोशिश ज़रूर की जा सके कि इस वबा को फैलने से रोकने के। अब दुकानों के लिए क्या प्लान बना है सईद भाई, क्या दुकानें खुलने के हवाले से? हाँ साहब, इसमें जी दुकानों के लिए देखें, हमारी मुलाकातें, पहले मैंने मुलाकात की, मैंने और मुर्तज़ा वहाब ने, उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब से उनकी मुलाकात हुई, और सीएम साहब ने फिर एक हमारी 4 मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई और दोबारा हम इनके साथ बैठे। और मैं सच्ची बात है इन तमाम ट्रेडर्स को भी बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने कोई अनरियलिस्टिक डिमांड नहीं की।
انہوں نے جو حالات ہیں اس کو وہ ریئلائز کرتے ہوئے کچھ اپنے آپشنز دیے کہ جی اس طرح سے یہ کاروبار ہمارا ہو سکتا ہے، اور ہم نے ان کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پلان بنایا، اور سی ایم صاحب نے ہمیں 24 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، ہم نے ودن 24 آورز وہ سی ایم صاحب کے حوالے کیے، اور آج یقیناً میں پتہ نہیں کر سکتا ہوں لیکن آج چیف منسٹر صاحب نے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھجوا دیا ہوگا، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مشاورت کے بعد اگر وہ کنسنسس بن جاتا ہے تو تمام صوبوں میں ایک ہی طرح کی چیز ہو جائے، اگر اس پہ کنسنسس نہیں بھی، اگر کوئی بہتر ہمیں تجاویز اس کے اندر آ جاتی ہیں اس کی مزید بہتری کے لیے تو ہم اس کو بھی انکلوڈ کر دیں گے اس کے اندر، اس کے بعد لیکن اس پہ پہلے بھی معاف کیجیے گا، ایک تو خیر اس میں کچھ چیزیں ایسی شامل ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ یا پنجاب یا کے پی پہلے ہی کر چکے ہیں، یہ پلمبرز، الیکٹریشین وغیرہ کو تو وہ درزی، نائی اور یہ تو وہ پہلے ہی کھول چکے ہیں، تو یہ تو ابھی سندھ نے اپنا اس میں فیصلہ کرنا تھا، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ دوسرے صوبوں میں اور دوسرے شہروں میں تو ہو چکی، آلریڈی اس پہ عمل، وہ لوگ اس کو پہلے ہی ریلیکس کر چکے ہیں۔ نہیں خان صاحب دیکھیں، جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس میں صرف ٹیلرز کو اجازت دی تھی، ہیئر ڈریسرز کو اجازت دی تھی، اور پلمبر اور الیکٹریشین کو اجازت دی تھی۔ اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں، جو چیزیں ہم نے کہی ہیں وہ اس سے کئی بہت زیادہ آگے ہیں، یہ تو بہت ایک چھوٹا سا پارٹ ہے اس پورے پلان کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پنجاب میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ جو ٹریڈرز ہیں وہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں کہ جی ہمیں مارکیٹ کھولنے کی اجازت دی جائے، اسی طرح شاید دیگر صوبوں میں بھی صورتحال ہوگی۔ تو ہم نے جو چیز بھیجی ہے، پروپوزل جو بھیجا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تمام صوبے بھی اس کو دیکھ لیں گے تو پاسبلٹی ہے کہ شاید اتفاق ہو جائے، لیکن اگر کوئی صوبہ اس سے بہتر رائے دے سکتا ہے تو ہم بڑے اوپن ہیں کہ ہم اس کو اور تھوڑا بہتر کرنے کے لیے ان کی رائے کو بھی انکلوڈ کر دیں گے اس کے اندر۔ تو کوشش ہماری یہ ہے کہ جو پہلے تھوڑا سا ہوا ہے کہ جی وفاقی حکومت کا کچھ اور اوپینین ہوتا تھا، صوبوں کا کچھ اور ہوتا تھا، تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کنسنسس ہو اور فیڈرل گورنمنٹ اس کو اناؤنس کرے، اس کو لیڈ کرے، اور پھر ہم اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کے ساتھ۔ اچھا ایک چیز دیکھیے، آپ نے دیکھی ہوگی سعید علی صاحب، یہ کتنی حوصلہ افزا بات ہے کہ انڈسٹریز بند ہوئی، پھر اب کھلی، آپ نے ایس او پیز دیے، اس پر زبردست عمل درآمد شروع ہوا، آج آپ نے 3 فیکٹریز بند کی ہیں، ابھی سراج قاسم تیلی صاحب نے کہا کہ بالکل صحیح کیا حکومت سندھ نے، یہ کتنا شاندار ماحول بن رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکوموڈیٹ کر رہے ہیں شاپ کیپرز کو اور کاروبار کو فیزڈ اوپننگ کے لیے، یہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی حوصلہ افزا چیز ہے، اور اس کو کیپٹلائز کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ یہ پورا ماحول مزید اس میں بہتری بھی ہو، اور حکومت کی جو رسپیکٹ اور اتھارٹی کی جو ایک رسپیکٹ ریسٹور ہو رہی ہے معاشرے میں اور پورے ماحول میں، یہ کتنی زبردست چیز ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خان صاحب، اس کا بہت امپیکٹ آگے ہمارے آنے والے برسوں پہ ہم پر آ سکتا ہے، اور پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے۔ میں اس میں بالکل اس بات کو تسلیم کروں گا کہ ہمیں وہ سیکٹرز جو لگتے تھے کہ شاید بہت ریزسٹ کریں گے، ان کی طرف سے ہمیں بہت سپورٹ ملی ہے۔ دیکھیں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ علماء کرام کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور وہ کسی بات پر آتے نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان تمام ایام کے دوران جب ہم نے ان سے رابطہ کیا، جب ہم نے ان کو صورتحال سے آگاہ کیا، تو شاید ہماری توقع سے زیادہ بڑھ کر انہوں نے ہماری بات کو سنا، سمجھا اور ہمیں راستہ دیا۔ اسی طرح دیکھیں انڈسٹریلسٹ کو ہم نے کہا کہ بند کریں، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ نے تنخواہیں بھی دینی ہے، آپ نے لوگوں کو لے آف بھی نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے تنخواہیں بھی دیں اور لے آف بھی نہیں کیا، کہیں سے شکایتیں آئی ہیں اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں۔ اسی طرح ٹریڈرز نے بھی اپنے پاس کام کرنے والے ملازمین کو سیلریز دی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ جب ان کا اپنا کاروبار بھی بند ہے، جب ان کے اپنے پاس ریسورسز بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس کہیں سے پیسے آ رہے ہوں، اس دوران بھی وہ اپنے پیسوں سے، اپنے وسائل سے وہ اخراجات بھی بیئر کر رہے ہیں جو شاید عام دنوں میں وہ نہیں کرتے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ تمام جو افراد ہیں، جو تمام سیکشن آف سوسائٹی ہے، کیونکہ کم ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ اب سب سے بڑا چیلنج حکومت کے لیے، ٹریڈرز کے لیے، عوام کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ میک اور بریک مہینہ ہوتا ہے کاروبار کے لیے، لوگوں کے لیے، ان کی زندگیوں کے لیے، اس میں جتنا کام ہونا ہوتا ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس کو مینیج کرنا اب سب سے امپورٹنٹ ہے نا آپ کے لیے، کیونکہ بہرحال لوگوں کے لیے جینے مرنے کا معاملہ ہے یہ مہینے کا کاروبار جو ہوتا ہے۔ خان صاحب میں دیکھیں بات یہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ حکومت کتنے ہی ایفرٹ کر لے، ہم پورے پاکستان کی فوج کو لے آئیں، ساری رینجز کی فورسز لے آئیں، تمام پولیس کو لے کر آ جائیں، تمام اگر ہم اس کام میں لگا لیں کہ ہم جی اسٹرکٹلی چیزوں کو فالو کرا لیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اس وقت ممکن ہوگا جب اس ملک کا ایک ایک شہری اس ذمہ داری کو محسوس کرے گا اور اپنا کردار ادا کرے گا۔
اچھا اگر تمام شہری، تمام کاروباری حضرات، تمام علماء کرام، تمام انڈسٹریلسٹ، تمام ہم جیسے لوگ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے جو احتیاطی تدابیر اس کو اختیار کریں تو شاید ہمارے اوپر وہ بہت بڑا بحران جس کی ہم توقع کر رہے ہیں کہ شاید ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے، اس سے بچ سکتے ہیں. اور جتنی یہ جو فائنینشیل لاسز ہو سکتے ہیں لوگوں کو، اس سے بچ سکتے ہیں. جو لوگوں کا کاروبار متاثر ہونے کا امکان ہے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم بیہیو کس طرح کرتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کتنا کرتے ہیں. اگر شہریوں نے ذمہ داری محسوس کی اور اس خطرے کو سمجھتے ہوئے کہ اگر ہم نے لاپرواہی کی تو شاید نقصان زیادہ ہو سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس مشکل وقت میں بھی ایک بڑے کامیاب ملک کے طور پر ابھر کر سامنے آ سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب سعید غنی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے تغیر ہے، بہت بڑا تغیر پاکستان کی معیشت و کاروبار میں پچھلے چند ہفتوں کے دوران آیا ہے. شرح سود تیزی سے کم ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو بینکوں میں لوگوں نے اپنے اثاثے سیونگز رکھی ہیں، سیونگز سرٹیفکیٹس میں رکھی ہیں، اور جو فکسڈ انکم میں ان کے پاس اثاثے تھے، جو سودی منافع ان کو ملتے تھے، اب یہ دور اس کا ختم ہو گیا ہے. یہ پیسے نکالنے پڑیں گے کیونکہ اس کا کوئی اب جو منافع ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے. یہ کاروبار میں لگیں گے، یہ تعمیرات میں لگیں گے، یہ اسٹاک مارکیٹ پہ لگیں گے. ملک میں ایک معاشی سلسلے میں بہت بڑی ہم تیزی دیکھیں گے. یہ بہت اہم معاملہ ہے. اس تغیر کی ہم بات کریں گے چھوٹے سے واقعے کے بعد. پچھلے چند ہفتوں کے دوران ہمارے ملک کی معیشت میں ایک بڑا تغیر رونما ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں شرح سود میں 3 بار تابڑ توڑ کمی کی وجہ سے اب فکسڈ انکم یعنی گھر بیٹھے بچت اسکیموں، بینکوں کی بچت اسکیموں، بینکوں سے سودی منافع کھانے یعنی رینٹ سیکنگ کا دور ختم ہو رہا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. 1 ماہ پہلے تک ملک میں شرح سود 13.25% تھی، لیکن اب 4.25% کی کمی کے بعد پالیسی ریٹ 9% یعنی کہ سنگل ڈیجٹ پر آ چکا ہے. 1 ماہ پہلے تک قومی بچت بینک، کمرشل بینک، اسلامی بینکاری اور منی مارکیٹس کے فنڈ 13% تک پرکشش منافع دے رہے تھے، لیکن یہ صورتحال 1 مہینے کے اندر یکسر بدل گئی ہے. 13% والے منافع اب 7% اور 6% کے سطح پر آ گئے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ مارچ 2020 تک پاکستانی کمرشل بینکوں کے ڈپازٹ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح یعنی 15,126 ارب روپے کے ہو چکے تھے، کیونکہ لوگ کسی نئے کاروبار میں پیسہ لگانے کا رسک لینے کے بجائے اپنا سرمایہ بچت اسکیموں یا فکس ٹرم ڈپازٹ میں رکھ دیتے تھے اور اس طرح سے گھر بیٹھے منافع کھاتے تھے. لیکن اب یقینی طور پہ اسلامک بینک اور قومی بچت اسکیمیں بھی منافعوں میں بڑی کمی کا اعلان کر چکے ہیں اور کریں گی. قومی بچت اسکیموں کا اعلان جلد ہو جائے گا اور سرمایہ بینک سے نکل کر اب کاروبار میں جائے گا، پراپرٹی میں جائے گا، اسٹاک مارکیٹ میں جائے گا. اور یہی فائدہ ہوتا ہے کم سود والی معیشت کا کہ پیسے لوگ بینکوں میں نہیں رکھتے، اس سے کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. اور بہرحال ایک اس کے بڑے منفی اثرات بھی ہوتے ہیں کہ یہ سود ہوتا ہے، اکثر اس میں سودی منافع ہوتے ہیں اور یقیناً اس کے اپنے منفی معاملات ہیں اور جو آپ کے علم میں ہیں. اہم بات یہ ہے کہ اس وقت کورونا کے ماحول میں بھارت میں شرح سود 4.4%، بنگلہ دیش میں 6%، چین میں 3.85%، ملیشیا میں 2.5%، سعودی عرب میں 1%، UAE میں 1.5% ہے، جبکہ پاکستان میں اب بھی شرح سود یعنی 9%، یعنی خطے کے ممالک سے 2 سے 4 گنا زیادہ ہے. خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اب پاکستان میں مہنگائی بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے، مزید کم ہوگی، اور جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اگلی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ آئے گا یا اس کی کمیٹی کا اجلاس ہوگا، شرح سود میں مزید کمی ہونے کا ایک بہت واضح اشارے موجود ہیں. گویا کہ پاکستان میں اب بینکوں میں لوگ اپنا سرمایہ رکھ کے منافع کھانے سے ان کا کام نہیں ہوگا اور یہ پیسہ نکلے گا اور کاروبار میں لگے گا. اس پر بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے. اس پورے امور سے منسلک بہت اہم شخصیت ہے محترم ڈاکٹر امجد وحید، ہمیں جوائن کریں، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں NBP فنڈز کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے. گویا کہ یہ بات اب سرٹن ہے کہ کسی قسم کی بھی بچت اسکیمز میں ایک عام پاکستانی جو ہے یا ایک خاص پاکستانی بھی جس کے پاس زیادہ سرمایہ ہے یا کم سرمایہ ہے، اس کا ریٹرن اس کے پاس ایسا نہیں آئے گا جو کہ ہم پرکشش کہہ سکیں یا جس سے کہ جو کسی بھی صورت میں اس کا صحیح اس کا استعمال ہو اس سرمایہ کا. یقیناً یہ پیسہ بینکوں سے یا بچت کی اسکیموں سے نکلے گا اور پھر کسی ٹھوس کاروبار میں جائے گا یا ٹھوس سرمایہ کاری کی طرف جائے گا. جی کامران صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں ایک تو وہی امپیکٹ ہے جو آپ نے بات کی کہ انٹرسٹ ریٹس 4.25% کم ہو گئے ہیں اور آگے ایکسپیکٹیشن ہے یہ ہے کہ اگلے 3 مہینے میں 1 سے 2% اور کم ہو سکتے ہیں.
اور اس سے ریٹرن اٹریکٹیو نہیں رہے گا ان اسکیمز پر. نیشنل سیونگ اسکیمز ہو گئے, بینکس ہو گئے, منی مارکیٹ فنڈز ہو گئے. ایک جو دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ جو پچھلے سال بجٹ آیا تھا اس سے پہلے یہ تھا کہ 10% فل اینڈ فائنل پیمنٹ ہوتی تھی جب آپ پیسہ بینک میں رکھتے تھے یا نیشنل سیونگ اسکیم میں رکھتے تھے. لاسٹ ایئر انہوں نے یہ کر دیا کہ اب آپ کا جو اپنا ٹیکس ریٹ ہے اس کے اوپر آپ کو ٹیکس رکھے گا بیسڈ آن یور انکم. تو وہ ایز ہائی ایز 30-35% تک بھی لگ رہا ہے. تو نہ صرف یہ کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہے ہیں بلکہ جو ٹیکس ریٹ جو 10% فل اینڈ فائنل ہوتا تھا وہ اب فل اینڈ فائنل نہیں ہے. تو اس سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ ڈائیورٹ ہوگا اور جو زیادہ پروڈکٹیو ریونیوز جن کو ہم کہتے ہیں اس پہ جائے گا. اور یہ ایک تو اس میں کاروبار آ جاتا ہے اور اس میں کاروبار میں انویسٹ کرنے کا ایک طریقہ اسٹاک مارکیٹ کا ہے, کیونکہ جب آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں. اور کمپنیز کا ایک تو انٹرسٹ ریٹ کرنے سے جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ کم ہو گئی ہے, کیونکہ اتنی ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پر کمپنیز پروفٹ صحیح نہیں کما رہی تھی. اور اس سے اب وہ اپنے ایکسپینشن کی طرف جائیں گے, کیونکہ وہ پروجیکٹس جو پہلے فیزیبل نہیں تھے ہائی انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے اب وہ پروجیکٹس فیزیبل ہو جائیں گے. تو ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ کہ کمپنیز ایکسپینشن کی طرف جائیں گی. گویا ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑا تغیر ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ جہاں پر یہ صرف یہ شرح سود کی کمی اور ایکسپیکٹڈلی مزید کمی کے بعد ایک پورا نیا سینیریو ہوگا معیشت کا, کاروبار کا, ہر لحاظ سے جو ہے. اور پھر اسی دوران جو ہے یہ جو دوسرے معاملات سامنے آئے ہیں, یہ کنسٹرکشن پیکج سامنے آیا ہے اور یہ خاص طور پہ جو کنسٹرکشن پیکج ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا, سب سے مستحکم, سب سے وسیع پیکج ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ اس میں بھی بہت سرمایہ آ سکتا ہے. اور اس طرح سے یہ پاکستان کی معیشت کا پہیہ جو کہ بالکل جام تھا پچھلے کئی دنوں سے, کئی سالوں سے, اب اس میں ایک ہم برقی تیزی دیکھیں گے جیسے جیسے کورونا کے معاملات اللہ کے فضل و کرم سے قابو میں آتے ہیں. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک تو دیکھیں کنسٹرکشن پیکج آنے سے جو ڈیولپرز ہیں اور بلڈرز ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ بڑھائیں گے, مگر جو ضرورت ہے کہ اس امپیکٹ کا ملٹی پلائر امپیکٹ ہونا چاہیے. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن کے پروجیکٹس ہیں وہ یا تو ریٹس کی فارم میں آئے, ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کی فارم میں آئے, یا پھر وہ اسٹاک مارکیٹ میں لسٹ ہوں. اور میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ اگر میں ایک بلڈر ہوں اور میرے پاس 1 بلین ہے, تو اگر میں ایک ریٹ کرتا ہوں تو میں 1 بلین اپنا ڈالتا ہوں, 2 بلین میں اس کو لسٹ کرتا ہوں, دس از لائک اے کلوزڈ اینڈ فنڈ, اور 2 بلین میں مارکیٹ سے لیتا ہوں, 3 بلین ہو گئے, اور اس کے اوپر 1.5-2 بلین کا میں لون بھی لے لیتا ہوں. تو 1 ارب سے میں 5 ارب کا پروجیکٹ کر سکتا ہوں. اور یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ایک ہی اس کی مثال موجود ہے نا اس وقت پاکستان میں, اور جس کانسیپٹ کی آپ بات کریں تو ساری دنیا کا سب سے معروف طریقہ کار ہے. پاکستان میں تو ایک ڈالمن ریٹ ہے نا, اس کے علاوہ تو پاکستان میں ابھی اس میں ابتدا ہونی ہے. دیکھیں بیسیکلی, اور جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس میں SCCP اور گورنمنٹ اور جو کیپٹل مارکیٹ کے پارٹیسپینٹس ہیں جس طرح میوچل فنڈز ہیں, ہمیں سب مل کے یہ کوشش کرنے ہے کہ اس ایونیو کو گرو کریں. اور اس میں کچھ ٹیکس کے ایشوز تھے, جس طرح ڈیویڈنڈ پر 25% کا ٹیکس تھا, ابھی بھی ہے ریٹس پر ورسز میوچل فنڈز یا 15% ہے, یا اسٹاک مارکیٹ یا 15% ہے. تو کچھ ٹیکس کے ایشوز ہیں جو ابھی ریزالو ہونے رہتے ہیں, مگر یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ اس کو ایک ملٹی پلائر امپیکٹ دیا جائے, تاکہ ایک عام آدمی یہ کرتا ہے کہ پیسہ بینک میں رکھ چھوڑتا ہے اور اس کا خواب یہ ہوتا ہے کہ میں گھر بناؤں گا, اور بینک میں جو ریٹرن ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے, وہ کبھی بھی اپنا گھر بنا نہیں سکتا. اگر وہی پیسہ انویسٹ ہو ریٹس میں یا ایسے کمپنیز میں جو اسٹاک مارکیٹ میں, جو ریئل اسٹیٹ میں کام کریں, تو اس کا پیسہ جلدی گرو کرے گا اور وہ اپنا ایک گھر بنانے کا خواب, یہ جو آپ اس وقت گفتگو فرما رہے ہیں یہ کتنی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ایک عام پاکستانی کو, بلکہ پاکستانیوں کی کثیر اکثریت کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کے سرمایہ کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ سرمایہ کاری ہے, بینکوں کے منافع نہیں ہے. اور اس کا ایک بڑا ذریعہ دنیا میں جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں لوگ, اپنا چھوٹے کاروبار کرتے ہیں, اپنے جو ہیں وہ جیسے آپ نے ریٹس وغیرہ کی بات کی ادھر سرمایہ کاری کرتے ہیں, اور اس میں ان کے جو ریٹرنز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. مگر پاکستان 22 کروڑ کے ملک میں شاید 50-60 ہزار لوگ ہیں جو کہ ایکٹیو انویسٹر ہیں ایکوٹی مارکیٹ میں یا اسٹاک مارکیٹ وغیرہ میں, اور لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے سرمایہ کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ اس قسم کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. بالکل, ہم نے یہ ایگزامن کیا ہے پچھلے 20 سال میں جو بینکس میں ایوریج ڈپازٹ ریٹ رہا ہے
وہ 6% رہا ہے, اور جو ایوریج انفلیشن رہی ہے پچھلے 20 سال میں وہ 8% رہی ہے. تو ان ریئلٹی جب پیسہ بینک میں رکھتے ہیں انویسٹرز تو ان کا جو پیسہ ہے اس کی اصل ویلیو کم ہوتی ہے, اور یہ ایک نالج لانا کہ وہ پیسہ بزنس میں جانا چاہیے اور اس کا ایک طریقہ اسٹاک مارکیٹ ہے, وہ پیسہ ریئل اسٹیٹ میں جانا چاہیے اس کا طریقہ ریٹس ہے. ابھی ریسنٹلی SECP نے انفراسٹرکچر فنڈز کے ریگولیشن لانچ کیے ہیں, اور ابھی امید ہے کہ یہ ریگولیشنز فائنل ہو جائیں گے جلدی. اور انفراسٹرکچر فنڈز میں ہاؤسنگ, ایگریکلچر, بیسیکلی ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, تو یہ سب کاروبار ہیں جس میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, اور یہ پبلک پرائیویٹ کے فارم میں بھی ہو سکتی ہے. اور ہم امید کریں کہ انفراسٹرکچر فنڈز آ جائیں گے تو یہ ایک اور وہیکل آ جائے گا کہ ایک عام آدمی جو پیسہ بینک میں رکھتا ہے یا نیشنل سیونگ اسکیمز میں رکھتا ہے وہ اس پیسے کو کوئی ایجوکیشن پروجیکٹ میں انویسٹ ہو سکتا ہے, ہیلتھ کیئر میں, ایگریکلچر میں, اور ٹرانسپورٹ میں, اور ہاؤسنگ میں. تو اس سے اکانومی بھی گرو کرتی ہے اور ایک عام آدمی کو بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ان ایونیوز میں گروتھ کا ایلیمنٹ زیادہ ہے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر امجد وحید, چیف ایگزیکٹو آفیسر NBP فنڈز ہمارے ساتھ تھے. دور ختم ہو رہا ہے, بینکوں میں اپنا سرمایہ نہ کریں, کاروبار کریں, انویسٹمنٹس کریں, اور یہ وہ ذریعہ ہے جس سے کہ آپ کے اثاثے, آپ کی سیونگز میں کئی گنا بہتری آ سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل تک کے لیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.